बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। कराची में भारतीय बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और प्रोग्राम के अपने पहले हिस्से में हम इसी हवाले से बात करेंगे। कराची के पुलिस ने तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ये नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दहशत गर्दों के सेफ़ हाउसेस का भी इंकशाफ हुआ है। उन्होंने वहाँ पे अपने सेल बना रखे थे और इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि कराची पुलिस और सिंध पुलिस जो है वो एक कत्ल की तहकीकात कर रही थी और जो इतलात दी गई हैं उसमें कहा गया है कि 18 मई 2025 को बदीन के इलाके मातली में एक कत्ल हुआ था। उस कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में जो लोग पकड़े गए थे उन से ये मालूम हुआ कि उनका जो बराह रास्त ताल्लुक़ था वो एक संजीव कुमार नामी शख्स से था। ये संजीव कुमार नामी शख्स जिसका उर्फ फ़ौजी था, ये एक खलीजी रियासत में था और ये तमाम लोग खलीजी रियासत में इस संजीव कुमार के साथ राब्ते में थे। इसके साथ साथ कराची पुलिस का ये भी कहना है कि तमाम जो लॉजिस्टिक और माशी सपोर्ट थी वो यहीं से इनको मिली गई। इन्होंने कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हायर किए और उसके बाद ये कत्ल किया गया। इस कत्ल के हवाले से कराची पुलिस का ये भी कहना है कि इसको भारत के अंदर बहुत सेलिब्रेट किया गया है। अब ये नेटवर्क सामने आ चुका है। भारत की जो बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ है वो अब दुनिया भर में ज़ाहिर है कि बदनाम भी हो चुकी है इसी हवालों के साथ। और ये जो तरीक़ेकार भारतीय एजेंसी इख्तियार कर रही है इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं, यानी रियासती दहशतगर्दी। अब भारत का पूरी दुनिया में पता चल चुका है और पूरी दुनिया में इसका चेहरा, मकरू चेहरा अब मालूम हो चुका है। यही कुछ इसने अमेरिका में भी किया। वहाँ पर भी जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा थे गुरपतवंत सिंह, उनके कत्ल की साजिश की गई, वो साजिश पकड़ी गई। फिर कनाडा के अंदर जो खालिस्तान सिख रहनुमा थे, अहम रहनुमा, उनको कत्ल किया गया था और वो भी तहकीकात के बाद जो 5 आइज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, जो 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि इसमें बराह रास्त भारत मुलव्विस है, भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्विस है। कनाडा और भारत के ताल्लुकात आज तक इस वाक़े के बाद मामूल पर नहीं आ सके। पूरी दुनिया को भारत का जो मकरू चेहरा है वो अब वो सामने आ रहा है। इस खित्ते के अंदर अफ़गानिस्तान के ज़रिए से भी भारत साल हा साल से इसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को चूँकि पता चल चुका है, अब वक्त आ चुका है कि भारत का हाथ भी रोका जाए और भारत की इस खुफिया एजेंसी के हवाले से भी इक़दामात किए जाने चाहिए। अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी। बाबर, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा जो कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर नज़र रखती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये आज ही की खबर, ताज़ा खबर है और हम देख रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कुछ कत्ल हुए थे, इससे पहले भी भारत के अंदर सेलिब्रेट किया गया और बाकायदा उनके जो अहम हुकाम हैं वो तो ये कहते रहे हैं कि हम इस मामले में मुलव्विस हैं। ये गोया एक और जो रियासती दहशतगर्दी का सबूत है वो दुनिया के सामने आ गया है। देखिए, हम तो ये कहते ही हैं और इसकी पूरी दुनिया के सामने ये चीजें रखते भी हैं, लेकिन अब तो इंडिया ने खुद एडमिट कर लिया है कि जो अजीत डोवल है उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन जो है कुछ सेमिनार्स में कुछ स्टूडेंट से बात करते हुए, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए तो मल्टीपल टाइम्स उन्होंने कहा है कि हम सिमेट्रिकल वॉर पे या काइनेटिक उस पे यकीन नहीं रखते। मेरी डॉक्ट्राइन है एसिमेट्रिकल वॉर और वो हमारी चल रही है और वो चलती रहेगी। और आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया, या इसके बारे में आपको कोई बहुत ज्यादा ये सोचने की जरूरत है। जो इंटरनेशनल मीडिया हकायक आपको बता रहा है, मतलब ये कि आप आपका क्या नतीजा निकला, आप कितने बुरे तरीके से हारे वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरनेशनल मीडिया पे बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आप तसल्ली रखें, खातर जमा रखें, हम हालत जंग में। अब इन बातों को अगर आप ट्रांसलेट करें तो पाकिस्तान जो आप एक अरसे से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता रहा है कि हमारे यहाँ होने वाले टेररिस्ट अटैक जो हैं, वहां से लेकर जो टेररिस्ट जो असैसिनेशन हैं, जो टारगेट असैसिनेशन है, इसमें इंडिया मुलव्विस है।
اور نہ صرف یہ کہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ملوث ہے، ہم پورے کا پورا تھریڈ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی، سب پلیٹ فارم سے بھی، اور جہاں بھی جو ہے ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہم اس کا پورا جواب جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. جیسے کہ آج جو ہے وہ ناموں تک ہمارے پاس ہیں کہ سنجے کمار نام کا بندہ گلف کے کنٹری میں ہے، سلیمان نام کا بندہ شیخ پورہ میں ہے، وہاں سے اس کو پیسے دیے گئے ہیں، ٹارگٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کی کلنگ کرنی ہے، اور پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے، اور ان کے آپریشن سیلز ہیں، سلیپر سیلز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ موجود ہیں، جہاں سے یہاں پہ ہائرنگ ہوتی ہے، جہاں سے پیسے کس طرح سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا وہی نیکسس ہے کہ جب ایک ملک جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ میں نے اس ریجن کے اندر اپنی ہیجمنی جو کہ سیلف پروکلیمڈ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے باقی تمام ملکوں کے اندرونی حالات جو ہیں ان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رکھنی ہے یا امن نہیں ہونے دینا ہے، تو یہی واحد طریقہ ہوگا ان کی ترقی کو روکنے کا. تو یہ اب ہم تو کہتے ہی ہیں، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تو جب ایک ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ منہ سے کہہ دیتا ہے کہ میری ڈاکٹرائن ہی یہ ہے کہ میں ایسیمیٹرک وار پہ یقین رکھتا ہوں. ایسیمیٹرک وار کیا ہوتی ہے؟ آپ ملکوں کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں جا کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہاں جا کے اپنے بندے پلانٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ ٹرینز پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، وہاں ٹارگٹ اسیسینیشن ہوتی ہے. تو اب تو یہ آپ نے اوپنلی پوری دنیا کو اپنی ڈاکٹرائن بتا دی ہے. اب آپ اس کے جواب میں ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو اب اس بات کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور انڈیا کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی بہت ٹیررزم ہے، آپ ٹیررزم کلٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ پھر وہ ٹیررزم جو ہے وہ اسپانسر بھی کرتے ہیں. بالکل. تو خاص طور پہ یہ جو ریسنٹلی آر ایس ایس جو ہے، اس کو مودی نے کہا ہے یہ ایک این جی او، اس پہ جو ہے بہت سختی سے نوٹس لینا چاہیے کہ آر ایس ایس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. مودی کیسے اس کو خود سے کلیم کر سکتا ہے کہ جی یہ ایک این جی او ہے، اور کس بنیاد پر یہ ایک این جی او ہے؟ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایک این جی او کیسے ہو سکتی ہے جو پوری ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا، سکھوں کا، جینس کا، دلتس کا، اور جو انڈیجنس سیون سسٹر اسٹیٹس کے لوگ ہیں، میتیز ہیں، کوکیز ہیں، جتنے ٹرائبل کمیونٹی ہے، ان کی آپ سسٹمیٹک طریقے سے ان کو پرچ کر رہے ہیں، ان کا قتل عام کر رہے ہیں، اور آج آر ایس ایس کر رہی ہے، اور بی جے پی گورنمنٹ جو ہے، آر ایس ایس اس کا ایک فائٹر ونگ ہے. بالکل ٹھیک. آپ اس کو این جی او کہہ سکتے ہیں. بالکل. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ان کی ہپوکریسی ہے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے ان کو، اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، یہ ان کی آئسولیشن آپ دیکھ لیں، یہ سب آپ کے کرنی ہوتی ہے، آپ کے کرتوت ہوتے ہیں، جو کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ریٹورک نہیں چلتی، اور ریٹورک کے پیچھے کی جو بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب بھارت جو ہے آج پوری دنیا میں اکیلا کھڑا ہے، کیونکہ پوری دنیا کو اب اس کا جو دہشت گردانہ چہرہ ہے وہ اس کا بھی پتہ چل گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب. جی بالکل، آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کی، اور اسپیشلی جب را کی آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا کارستانی آئے پاکستان کو چھوڑ کر. وہ تو کینیڈا میں، اس کے علاوہ امریکہ میں، پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں، اور پھر سوئٹزرلینڈ میں، اور کدھر کدھر ہیڈ منی دیتے ہیں جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے نیٹ ورک برسٹ ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، ان کے سہولت کار پکڑے گئے ہیں، ان کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، اور پھر کون کون لوگ ان کو فرینڈلی خلیجی کنٹریز جو ہے ادھر سیپریٹ ہو رہا ہے. ان کا وہ جو لیبس تھے ویسٹرن، اس میں یورپین لیبس، وہ آشکارا ہو گئے. اس میں ڈیڈ لوگوں کو انہوں نے ریزوریکٹ کرایا تھا اپنے ریزوریکشن تھیوری کے تحت. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے ابھی ہم نے پڑھے، سربجیت سنگھ کا ایک نام آتا ہے جو کہ ایک ایجنٹ تھا، اور یہاں پر جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہمارے ایک سیل میں یا جیل میں، تو جب اس کو واپس بھیجا گیا تو اس کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہ بڑا مانا ہوا ایجنٹ تھا. پہلے مانتے نہیں ہے، اور جب ادھر ان کی باڈی جاتی ہے تو پھر اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے، اسٹیٹ آنر دیتے ہیں. اسی طریقے سے کشمیر سنگھ ہے. کشمیر سنگھ بھی یہاں پر تھا. جب ان کو سویپ اوور کر دیا تو وہاں پر ان کو ہیرو ویلکم دیا گیا، اور یہاں پر وہ نہیں مانتا تھا، اور نہ وہ بھارت مانتا تھا کہ یہ ہمارا را کا ایجنٹ ہے.
اس کے علاوہ روندہ کوشک یہ بھی ان کا ایک ایجنٹ تھا جو پاکستان میں بہت عرصہ رہا اور پھر اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اسی طرح شیخ شمیم تھا اور یہ بھی پکڑا گیا تھا اور اس کو بھی سزا ہو گئی. تو اور کلبھوشن یادیو تو ابھی تک موجود ہے. وہ ایک وہ ریٹلنگ وہ جو طوطا ہوتا ہے وہ ابھی تک وہ بول رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. لیکن یہ جو ان کی ایک ریت ہے, ایک طریقہ کار ہے را کا کہ اپنے ایجنٹس دے کر اور پھر تیسرے ممالک کو استعمال کر کے, خصوصی طور پر خلیجی ممالک کو اور اس کے علاوہ اپنے ڈائسپورا کو استعمال کرتے ہیں جو باقی ممالک ہیں, اور وہاں پر ان کے جو را کے ایجنٹس ہیں وہ مختلف نام بدل کر, انہیں مسلمانوں کے نام رکھ کر یا پھر مختلف پیشے اختیار کر کے ادھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک نیٹ ورک کریٹ کر لیتے ہیں اور اس نیٹ ورک کے ذریعے وہاں پر اسیسینیشن کر لیتے ہیں. اس کے لیے پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے وہاں پر جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور ایک قسم کی ان کی جو ایمبیسی ہوتی ہے وہ ان کی سہولت کاری کرتی ہے. تو یہ جو نیٹ ورک ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے یا موڈس اپرینڈائی ہے یہ پتہ ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ را جو ہے وہ بہت ابھی ایکسپوز ہو چکا ہے. جب ایکسپوز ہو چکا ہے تو پھر ایسے ہتھ کنٹوں پر اتر آیا ہے کہ وہ معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے. اور پھر جو بیل ہے یا مجید بریگیڈ ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا اس قسم کے باقی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو پیسے دے کر, ان کو اسلحہ دے کر, ان کو سہولت کاری دے کر پاکستان میں بیچ دیتے ہیں اور پھر ان کو باقاعدہ پلاننگ کر لیتے. تو ان کا چہرہ تو کافی مسخ ہے. اور ابھی آپ کے گیسٹ نے جو بات کی کہ آر ایس ایس وہ آرگنائزیشن ہے کہ جس کی انڈیا میں حکومت ہے, اور وہ حکومت جو ہے اس میں تقریباً 60% سے زیادہ جو وزیر مشیر ہیں وہ آر ایس ایس کے ہیں. اور آر ایس ایس جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے ان کے گاندھی کو قتل کیا, اور ابھی جو گاڈزے ہے وہ ان کا ہیرو بنا ہوا ہے, اس کے نام پر ایئرپورٹ اور سڑکیں بن رہی ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ کس قسم کی سوچ. لیکن اب ان کے پیچھے یہ سید نذیر صاحب آوازیں تو اٹھنے لگی ہیں. آپ خود ہی یہ جو سندور کیا ہے انہوں نے اور جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے ان کی, اور پاکستان نے جو ان کا حال کیا ہے, اب تو خود اپوزیشن اڑ گئی ہے اور ان کی عوام کو بھی شاید اب پتہ چل گیا ہے. جی میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں کہتا ہوں کہ اتنے سیلف پوائزڈ ہیں یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ اپنے ایئر چیف کو قربان کرنے کی, یا وہ جو کہتے ہیں جا بیٹا سولی چڑھ جا رام بلی کرے گا, 93 دن بعد وہ آتا ہے اور کہتے ہیں پاکستان کے ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں. تو خود سوچ لو کہ اس کی کریڈیبلٹی اپنے رینک اینڈ فائل میں کیا رہ چکی ہوگی. اس کے علاوہ اس کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے سی ڈی ایس نے صحیح بات کہی تھی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں, لیکن کیوں گرے یہ ہم سوچ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اور جھوٹ بولنے کے لیے ان کو آرمی چیف ملا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو باندھے ہوئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں نہیں کھلے تھے. تو یہ بڑی ایک قسم کی کنٹروورسی بھی ہے, ایک قسم کا جھوٹ بھی ہے, اور پھر وہ جھوٹ کے ذریعے اپنے وہاں پر تمغے بھی تقسیم کر رہے ہیں, اور تمغے وصول کرنے والے وہ بھی کتنے شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے تو یہ کام کیا نہیں ہے, یہ بہادری تو ہماری ہے نہیں, یہ تو موڈی حکومت ہمیں بہادری کے تمغے بات کہی ہے. بالکل وہ خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تمغے مل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا, ابھینندن کا کیا حال ہوا, اور وہاں پہ جا کے وہ ان کو تمغے دے رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب نے درست فرمایا ہے. بالکل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ جو انڈیا ہے اس وقت وہ کنفیوزڈ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو وار جو ہے وہ ہار چکا ہے, ریجن جو ہے اس سے بالکل ٹوٹلی آئسولیٹ ہو چکا ہے, انٹرنیشنل دنیا سے بھی آئسولیٹ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جو اس وقت ڈپلومیسی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ سفارتکاری بالکل فیل ہو چکی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ جب کسی ہمسائے ملک کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں, وہاں پہ ایسے جرائم کو آپ پروموٹ کرتے ہیں کہ جو سائبر کرائم میں اور اسی طرح وائٹ کرائمز میں آ جاتے ہیں, تو پھر جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آج اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو تمام ممالک ہیں خطے کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب کا دشمن جو ہے وہ ایک ہی ہے اس وقت. اگر خطے میں بھی دیکھیں تو انٹرنیشنلی دنیا میں بھی دیکھیں, امن کا بھی دشمن, امن کا بھی دشمن. یہی اصل بات یہی ہے کہ امن کا دشمن ہے, اور امن جو ہے وہ پوری دنیا چاہ رہی ہے. ہمارے خطے کی
کے جتنے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، پہلے سری لنکا میں جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں یو کے میں بھی اس نے کیا، کینیڈا میں کیا، امریکہ میں کیا، پھر ہمارے جتنے بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش کا آپ حال دیکھ لیں، ہمارے ساتھ وہ کب سے کر رہا ہے؟ جب سے پاکستان مارج وجود میں آیا اس وقت سے یہ تمام گنونے کھیل رہا ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا. اب دنیا کو احساس ہو گیا ہے کہ جو ہم بھارت کو سپورٹ کرتے تھے اب انہوں نے تمام سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم امن کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس خطے کے امن کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. جہاں تک بات کی ایوارڈ کی، تو ایوارڈ تو وہاں پہ ایسے لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں، بالکل بریگیڈ صاحب نے صحیح کہا کہ پہلے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی ڈیڈ باڈی یا وہ وہاں پر جاتا ہے، ابھینندن کی جس طرح آپ نے بات کی، حالانکہ وہ یہاں پہ گر گیا تھا، جہاز بھی تباہ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جا کے اس کو ستارہ امتیاز دے دیا گیا، تو اس حلال امتیاز ملٹری کا، تو اس لیے جو ہائیسٹ ایوارڈ تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اب جو انڈیا ہے اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ہیں، ہمارے جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ جن کی اتنی دوستی نہیں، وہ ہمارے قریب آ گئے ہیں، اور خاص کر اس وار کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک واقعی چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، وہ تو خود جنگ نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر مسلط کر دی گئی. تو ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے ٹوٹلی ہر طرح سے دیکھیں، اکنامک ڈپلومیسی میں بھی وہ زیرو ہو رہا ہے، بہت سی آپ نے دیکھا ٹیرف بھی اس کے اوپر لگ گئے. اس کے علاوہ بہت سی 10% اس وقت جو ساری جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس خطے کی جو تجارت ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے چائنا کی طرف اور پاکستان کی طرف. بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اگر بات کریں، دوسرے جتنے بھی ہے، ویتنام ہے، ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو روٹین کی ڈپلومیسی ہے اس میں وہ ٹوٹلی فیل ہو گیا ہے، ملٹری ڈپلومیسی میں وہ فیل ہو گیا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں وہ فیل ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے جتنے دوسرے وفود جاتے ہیں، ایون آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی دفاعی لحاظ سے خطے میں ایک نئی قوت بن کے ابھرا ہے، اور پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل امیج ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے لیے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو میں اب ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں کہ چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا. اس دورے سے قبل وہ بھارت بھی گئے، اور پھر اس کے بعد پاکستان، چین اور افغانستان کی سہ فریقی ایک کانفرنس بھی ہوئی. وہ افغانستان کے اندر ہوئی. ظاہر ہے خطے میں یہ جو تین اہم ممالک ہیں یہ بہت اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے پاکستان اور چین کا کردار بھی بہت اہم ہے. ظاہر ہے افغانستان میں امن آئے، پاکستان یہی چاہتا ہے اور چین بھی یہی چاہتا ہے، تاکہ خطے میں اقتصادی ترقی کا جو ایک جو ویژن پیش کیا گیا تھا BRI کی شکل میں، سی پیک کی شکل میں، وہ اب آگے بڑھے. اور پھر ظاہر ہے بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان ظاہر ہے ایک نئے اسٹریٹجک دور کا آغاز ہوا ہے. پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات نئی سطح پر پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کا بھی پہلا دورہ ہو رہا ہے ایک عرصے کے بعد، 13 سال بعد کسی بھی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں. وہاں پر بنگلہ دیشی قیادت سے ملاقات ہوگی، اور کس طرح سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا مستقبل ہونا چاہیے اس پر تفصیل سے بات ہوگی. خطے میں یہ کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. اور ہمیں سابق سفیر GR بلوچ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر شازیہ چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بابر گورسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. GR بلوچ صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. کئی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک تو بنگلہ دیش کا جو دورہ ہو رہا ہے نائب وزیر اعظم کا، اس کے حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیے گا. اہم جو ہیں تبدیلیاں اس خطے میں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کا جو بڑھتا اثر و رسوخ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اس حوالے سے. جی شکریہ. آئی تھنک اس وقت ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پہ ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، جس میں ہمارا عمل دخل ضرور ہوگا، لیکن اور بہت ساری انٹرنیشنل عالمی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں چائنا کو ابھرتا ہوا کردار ابھی تک سیکنڈ ہے، لیکن آگے ہوپ فلی بائی 2030-35 ان کی اکانومی جو ہے سب سے بڑی اکانومی ہوگی، اور ملٹریلی تو تقریباً اب پیرٹی ہو گئی ہے US کے ساتھ. ایک تو یہ ہے. پھر یہ کہ انڈیا کا جو ایک بول بالا تھا وہ چونکہ بیسڈ ہی ایک رانگ نیریٹو پہ تھا، بیسڈ ہی آن ال ول پہ تھا، بیسڈ ہی آن ہائپوکریسی پہ تھا،
बेस्ड ऑन डुप्लिसिटी पे था, डबल गेम पे था, लिहाजा वो धड़ाम से नीचे गिर गया है और एक लिहाज से एक नया बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में उभरने लगा है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि हमारी जान का हिस्सा, हमारे जिगर का हिस्सा और हमारे रूह का हिस्सा है, हमेशा इस पाकिस्तानी जहन में आता है जब भी हम उसकी बात करते हैं, लेकिन अल्लाह उनको अपनी वो आइडेंटिटी मुबारक करे और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये एक वो बैलेंस जो बिगड़ा था 1971 में, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बैलेंस दुरुस्त होने लगा है। और उसमें उस वक्त एक मसला ये था कि उस वक्त चाइना अभी तक दुनिया में एज ए बिग एक्टर नहीं आया, या वो कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान का उसमें बहुत बड़ा किरदार है, जो कि इस वक्त अगर उस वक्त की हम लीडरशिप की विजन को देखें तो नजर आता है कि वाकई उनकी एक विजन थी, उन्होंने पाकिस्तान ने चाइना का उस वक्त हाथ थामा जब दुनिया उससे दूर हट रही थी। और अब चूंकि 1971 को हम अगर वो फास्ट फॉरवर्ड करके आज 2025 में खड़े हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर नक्शा तब्दील हो गया है, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक। चाइना एक दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी, सेकंड बड़ी है, मिनरल में सबसे बड़ी मोनोपोली है, मिलिट्री ऑलमोस्ट पैरिटी है दुनिया में, ब्लू वाटर नेवी है, रॉकेट फोर्स है, स्पेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यू टॉक ऑफ एनी ऑल दी डोमेन्स जो है वॉर के वो हैं। और पाकिस्तान और चाइना इन दीज गुज़श्ता जो 50 साल में जो सफर गुजरा है, उसमें हर रोज पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती, मोहब्बत, कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। मुझे इसलिए ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा ये होता है कि एक दफा आप जाते हैं बाहर और फिर पाकिस्तान वापस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, तो आपको कोई ना कोई टेस्ट दिया जाता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एजाज है कि मैं ट्वाइस वापस आया हूँ, दोनों दफा ही मुझे चाइना डेस्क का डायरेक्टर बनाया गया और एक दफा की चीफ बनाया गया। तो उस लिहाज से, और मुझे ये भी एक एजाज हासिल है कि मैं कम से कम 2 प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो एज अ डायरेक्टर चाइना, मेरी काविशें उसमें शामिल थी और उनको मैं चाइना का दौरा करवाया और उसमें पूरा जो कुछ भी था उसमें इनपुट जो मॉडल वो किया। तो अभी इस वक्त मुख्तसरन ये कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हैसियत है एज ए मिडिल पावर, वो अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश हो चुकी है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर और मीडिया के अंदर, और इकोनॉमिकली भी अभी जिस किस्म के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उससे लगता है कि इंशाल्लाह वो जो एक गैप है वो भी हमारा जल्दी बेहतर हो जाएगा। और दुनिया, पहले दुनिया के पीछे हम भागते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया आपके पीछे भाग रही है, वर्ल्ड पावर आपके साथ है कि आइए दोस्ती का हाथ मिलाएं, कोऑपरेशन करें। तो ये उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, ये बात हमारे लिए काबिल इत्मीनान है कि इस खित्ते में जो अमन का दुश्मन है भारत, उसका असर रसूख कम हुआ है। और जिस तरह से हमने हमारी एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किया भारत के ख़िलाफ़, इसी तरह सिफारती सतह पे भी हम इंगेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से इंगेज कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो इमेज है और पाकिस्तान का जो असर रसूख है वो इस खित्ते में बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ रहा है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनकी काविशें शामिल हैं, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो आपके सामने है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर, और प्लस हमारी अर्नेस्ट अप्रोच जो है, मैं हर जगह पे ये कहती हूँ कि अगर आज इंडिया को ये दिन देखने पड़ रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह जो है एक ऐसे रिटोरिक पे और ऐसे बयानिए के ऊपर जो है वो पॉलिसीज बना लेना जिसके अंदर सच्चाई जो है वो राय बराबर भी मौजूद है। तो जब आप इतने ड्रास्टिक मेजर जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेते हैं तो वो इसी तरह धड़ाम से उन्हें गिरना होता है, क्योंकि वो सच्चाई पे बेस नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे हम चाइना के पीयर कंपेटिटर हैं, हम इस खित्ते के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में अपनी टर्म्स पे नेविगेट करेंगे और सो ऑन सो फोर्थ। तो उसमें अब नतीजा ये निकला है कि आप ने इस खित्ते में क्या करना है, आप खुद इस खित्ते का इसराइल बन गए हैं, जिनका एक ही बयानिया है कि सब मेरे दुश्मन हैं, सब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मुझे सबसे बचना है, और मुझे सबसे बचने के लिए डिटरेंस चाहिए, या फिर मुझे लोगों की सॉवरेनिटी जो है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करना है। लेकिन नतीजा कहाँ पहुंचा? आप अपने जो हाउडी मोदी जो है, जो मोदी करते थे और ट्रंप के लिए वो
जलसे करवाया करते थे, तो कहाँ गई? अगर उसमें भी लगता है कि अर्नेस्ट नहीं थे आप सच्चे नहीं थे, आप मुनाफिकत थी उसके अंदर भी, हाउडी मोदी के अंदर भी जो है वो, और ट्रम्प जो है वो उसके अंदर भी मुनाफिकत थी जब आप नारे लगवा रहे थे अपने डायस्पोरा से ट्रम्प के लिए। तो ये दिन आपको देखने पड़े, और उन्हीं दिनों में फिर शामिल हो गया चाइना का जो विजिट, जिसमें जहां आपके जो जयशंकर हैं उन्होंने किताबें तक लिख छोड़ी हुई है कि वाई इंडिया मैटर्स और इस तरह की बातें, और आप कार्टोग्राफिक किस्म के जो हैं वो टेररिज्म करते फिर रहे हैं, चाइना के साथ नक्शा तक आप तब्दील करने के जो है वो आपने कोशिश कर ली है। तो कल आप उसी टेबल पे वहां बैठे हुए थे और चाइना ने आपको आपकी पोजीशन भावा था कि इंसानों की तरह बैठकर इस तरह से बात की जाती है। आप सिर्फ एक पॉपुलेशन है, आप एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट जरूर है, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। तो आप कंज्यूम करते हैं, हम आपको बेच रहे हैं, लेकिन बाकी सारी बातें जो है वो आप बैठे बैठे और उसके बाद जो है अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी जो आपकी औकात है उसके अंदर बैठकर जो है बाकी मसले हल होंगे। और यकीनन आपको समझ आ गई है कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं इस हुब्रिस को देख रही थी, मेरे जहन में आ रहा था कि ये हमेशा से इन्होंने डिप्लोमेटिकली ये बहुत ज्यादा इस चीज पे एम्फसाइज किया है वेस्ट में, कि कोई भी फॉरेन डिग्निटरी जो वेस्ट से आ रहा हो वो इंडिया के साथ अपना ट्रिप जो है वो पाकिस्तान को साथ में मत मिला, यानी इंडिया का ट्रिप हमेशा अलग से रखे और पाकिस्तान अलग से रखे। ये इनकी सबसे बड़ी बचगाना सी फरमाइश होती थी अफ्रीका से भी और यूरोपियन कंट्रीज से भी। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, आप हाइफनेट हो गए ना। अगर आपके अंदर भी कसरे नफसी और हकीकत से आगाही होती तो आप भी अपना बयानिया इस तरह का बनाते कि आज आप इस तरह कॉर्नर ना हुए हुए होते। हमने जिंदगी में कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को हाइफनेट नहीं करना, अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो आपका वो जहाज वापस जाएगा, अब यहाँ से अफगानिस्तान नहीं। तो इस तरह की बचगाना बेहुदा किस्म की बातें तो ये माजी में करते रहे हैं इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को, कि हम पाकिस्तान से हाइफनेट नहीं होना चाहते, हम चाइना के पीयर कंपेटिटर हैं। तो क्या हुआ, चाइना के सामने आप घुटने टेक के बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं, जयशंकर कह रहे थे जब उनसे सवाल पूछा गया उनकी अपने जो लोकसभा में कि आप ने कि आपका क्या चाइना के बारे में कोई सवाल था, तो नाम भी नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनकी मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। तो आप तो नाम भी नहीं ले रहे और सामने बैठ के आप कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ जो है वो बराबरी की सतह पर लेन देन करना चाहते हैं। बराबरी आपकी उनके साथ नहीं है। अब अभी आपको कम से कम 150 साल चाहिए उनकी बराबरी तक पहुंचने के लिए, और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस खित्ते के इजराइल नहीं है कि ना हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ना हम किसी और की तरक्की को देख सकते हैं। आप चाइना फ्यूचर का बनना चाहते हैं, बन जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो 150 साल इससे कम कम के उसमें आप नहीं बन सकते। तो आप अपनी औकात में बैठे हुए हैं, उसके बाद चाइना हमारे पास। अब देखिए वहां पे क्या था कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी। ये प्रोबेबल है, ये पॉसिबल है, देखते हैं, करते हैं। और यहाँ पे आके था कि जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी है उसको आगे कैसे लेके चलना है, स्टेप 2 पे कैसे चलना है, जो डिजिटल कोड है उसको कैसे लेके चलना है, क्या करना है, और फिर टेररिज्म को कैसे रोकना है, और टेररिज्म को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ ट्रायलैटरल मीटिंग कैसे करनी है। यही बांग्लादेश के जो क्वार्टर मार्शल जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल, जी हां बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल बिल्कुल फैजुर रहमान, उनके साथ भी जो हमारे जो जनरल शमशाद जो है उनकी जो सिटी भी है, यही बात डिस्कस हुई है कि पाकिस्तान की मदद से खित्ते के अंदर अमन कैसे कायम करना है और दहशतगर्दी को कैसे रोकना है। तो कहाँ गया आपका नैरेटिव और कहाँ गए आप? पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते के लिए जो है वो सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बना हुआ है, और हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान से या तो सलाह चाह रहा है या पाकिस्तान से आके बात करना चाह रहा है कि इस खित्ते के अंदर अमन होगा तो फिर उसके बाद इकोनॉमी बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और इस दौरान जी हाँ बिल्कुल ठीक, और इस दौरान हम जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। यानी हम अपने लिए भी वो अब हमारे लिए तो और रास्ते अल्लाह के फजलो करम से खुल गए हैं इस सारे क्राइसिस के बाद। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो सी पैक है हमारा, अगर हम चाइना के साथ बात करते हैं, ये भी एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। आपने देखा उसका फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपने देखा है कि जो बंदरगाह है हमारी ग्वादर की, उसको हमने ऑपरेट करना है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। अभी आप देखेंगे दुनिया जो रूल करती है वहाँ पर जिनकी इकॉनमी बेहतर जिन ममालिक की, वो दुनिया में रूल करते हैं, वही डायरेक्शन देते हैं, वहीं से जो दूसरे ममालिक उनसे सीखते हैं। तो डॉक्टर शाहजी ने बिल्कुल सही कहा है कि अब जो
دنیا کی نظریں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہے. ایک تو پاکستان بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بن گیا ہے, اور دوسری جو آپ نے اکانومی کی بات کی ہے تو پاکستان کی جتنے بھی آپ دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھ لیں, ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹس دیکھ لیں, موڈیز کی رپورٹس دیکھ لیں, اس کے ساتھ وال اسٹریٹ جرنل جو لکھتی ہے اس کی دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل کی محنت سے اور موجودہ حکومت کی کنسسٹنسی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں بوسٹ آیا ہے, اور اگلے جو سال ہیں اس میں اکانومی بہتر سے بہتر ہوگی. آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ آج جو اسٹاک ایکسچینج ہے ہماری وہ آپ دیکھ لیں کہ 1.5 لاکھ جو ہے اپنا ہدف کراس کر چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ جس طرح ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو SIFC جو ہے وہ بہت رول پلے کر رہی ہے, ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے, اور جو ہمارے جو ممالک ہیں خاص کر چائنا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ ان ممالک سے بھی بات کریں کہ جن کے ساتھ بے شک ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے دوستی, اور آپ نے سب کو وہ ایک اقتصادی چین کے ذریعے سے جی وہ پرو رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی آر بلوچ صاحب, لیکن یہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اب امریکہ نے جو بھارت کے ساتھ کیا ہے, جو ٹیرف کے حوالے سے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں بھارت کا جھکاؤ چین کی طرف آیا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ نے بھی دورہ کیا, لیکن چین نے پوزیشن جو ہے جو سرحدی معاملات ہیں اس میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا ہے, مینٹین رکھا ہے. دوسری طرف اب SCO بھی آنے جا رہی ہے, SCO میں بھی بھارتی وزیر اعظم جا رہے ہیں. وہ یہ جو مکاریاں کر رہا ہے بھارت, چین کو بھی پتہ ہے بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس قسم کا ملک ہے, اور اس کی قیادت اس وقت جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ میں ہے جو RSS ہے, ہندوتوا. درست ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ جو 15 اگست کی جو اسپیچ تھی مودی کی آن دا ریڈ فورٹ جو کہ ایک ریٹورک تھا, وہ اٹ واز نتھنگ بٹ اے ایڈیولوجیکل RSS کا ایک جو کچھ RSS نے اس کو کہا اس نے کہہ دیا, جس میں اس نے بڑا واضح بتا دیا کہ ہندوستان جو اس وقت ہے وہ ہندو راشٹرا بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے. دیٹ کہ وہی اپنے جو ان کے میتھولوجی ہے اس کے مطابق وہ آج کی ریالٹیز کو وہ انٹرپریٹ کریں گے. اب جس طرح پہلے ان کے ساتھ ہوا شاید وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. سو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹ از اے فیشسٹ, اٹ از اے کمیونلسٹ, ایکسٹریمسٹ. انفیکٹ جو نازیز کی ڈاکٹرین ہے یہ اسی کی کڑی ہے, RSS وہاں سے انسپائرڈ ہے. سو ان اے وے اگر ہم نازیز کی بات کریں جو ساؤتھ ایشیا میں ہے تو پرابلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو RSS BJP رجیم اس وقت ہے وہ نازیز آف دس ایرا ہے اس وقت. تو جس طرح کی وہ کر بھی رہے ہیں باقی کمیونٹیز کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, تو وہ بڑا صاف نظر آتا ہے. لہذا ہندوستان کی اس وقت جو کوششیں ہیں, آپ نے جو کا ذکر کیا, تو بیسیکلی انڈیا ہیز لاسٹ اٹس ریلیونس اینڈ از لوکنگ فار ریلیونس. وہ مختلف دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. لیکن دیکھیے, میں پہلے بھی شاید آپ کے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, ہمیں شروع سے یہ پڑھایا گیا تھا اور ہم نے پریکٹس بھی کیا ہے کہ ڈپلومیسی از کریڈیبلٹی, ڈپلومیسی از ٹرسٹ, ڈپلومیسی از ناٹ ڈپلسٹی, ڈپلومیسی از ناٹ ڈبل اسپیک, ڈپلومیسی از ناٹ ڈبل گیم. انفارچونیٹلی انڈیا کا یہی رہا ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا میں وقفہ لے کے, میرا خیال ہے ہم اس سے پہلے کے وقت شاید آپ پاس کم ہوگا, اس کا میں کنیکٹ کروں گا انڈیا کے ساتھ, کہ اس وقت جو اوپننگ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آپس میں ہوئی ہے, دیٹ از اے گیم چینجر اگین, ناٹ ان ریٹورک, لیکن اس لیے کہ وہ بیلنس آف پاور جیو اکنامک اینڈ جیو اسٹریٹجک تبدیل ہو چکا ہے اور ہو جائے گا. آپ کو میں تھوڑا سا تاریخ میں واپس لے جاؤں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے اگر قبضہ کیا تو بنگال میں کیا. اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ جو وہاں پہ جو چٹگانگ کے یا جو کوسٹل لائن ہے بنگلہ دیش کی, جو اس کو کنٹرول کر لے گا وہ پورے ہندوستان کو کنٹرول کر لے گا, اور اس سے بیانڈ چائنا اینڈ سینٹرل ایشیا اینڈ all the way to the east. لہٰذا یہ ہمارا شور یہاں عربین سی پلس the shore of the بنگلہ دیش, یہ اگر آپ نقشہ کھینچے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایکسس بن سکتا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی, ملٹری کنفرنٹیشن کا بھی,
اور جیو اسٹریٹجک الائنسز کا. بالکل. تو اس کو ہمیں اتنا بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں تاریخی ڈیولپمنٹ ہے, از اے ہسٹوریکل مومنٹ فار پاکستان, فار بنگلہ دیش. اس کو ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ اس میں جو محنت لگی ہے اس میں اللہ کی بھی obviously مرضی شامل تھی کہ وہاں تبدیلی آنی تھی بنگلہ دیش میں جو آئی, لیکن اس میں پھر ہماری پروڈنس ہے, ہماری لیڈرشپ, منسٹری آف فارن افیئرس اور ہماری ملٹری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ, سب نے مل کے, اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے لیڈرشپ کی اپنی سنسیئرٹی کہ they have gone back to their roots. ان کو پتا ہے کہ اصل کہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا, اور اس بات کو بھی ہمیں دہرانا چاہیے بار بار کہ اگر انڈیپینڈنٹ ملک مسلمانوں کے لیے اگر کہیں پہ پہلی صدا لگی ہے تو وہ ڈھاکہ میں لگی ہے, چٹگانگ میں لگی ہے, میسور میں لگی ہے. تو یہ بیسیکلی مسلمان آئیڈینٹی جو ہے, پولیٹیکل آئیڈینٹی جو ہے, اس کا ایک لحاظ سے گہوارہ تھا, ہے اور رہے گا بنگلہ دیش, اور پھر پاکستان بھی اسی کا وہ پھر اسی جو کمبائنڈ مسلم ریوائیول ہے اس کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شازیہ, اب ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ایک ملاقات چین کے اندر بھی ہوئی تھی, پاکستان, بنگلہ دیش اور چین کے وزیر خارجہ کی. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور اب ظاہر ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم وہاں کا دورہ کر رہے ہیں. دوسرا, اگر برکس کی ہم بات کریں, ایس سی او کی ہم بات کریں, جو کہ ایس سی او 31 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھارتی وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ممالک ہیں, جو ممبر ممالک ہیں, وہ بھارت کو ان آرگنائزیشن کے اہداف کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں, اور وہاں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے کہ بھارت یہاں پہ ان آرگنائزیشن کے اندر ایک ویک لنک ہے. آپ جو جاوید صاحب آپ نے جو بات کی ہے, یہ بہت عرصے سے یہ میرا ہائپوتھیسس رہا ہے, اور ریسنٹلی مجھے اس کا پروف بھی مل گیا ہے. میں بہت عرصے سے ان لائنوں پہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو نیویگیشن ہے نا بٹوین ساؤتھ اور گلوبل نارتھ, اور پھر اس پہ یہ تڑیاں لگانا, اور اس پر یہ جو جے شنکر کی لیزر آئی والی جو ٹک ٹاک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ سب کی کمبینیشن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کے ایک ڈپلومیٹ ہیں, بہت سینئر ڈپلومیٹ, ایم کے بدر کمار, انہوں نے ایک, میں ویلاگ فالو کرتی ہوں, ڈاکٹر گلین ڈیزٹ کا, ناروے کے یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا. تو ان شارٹ اس انٹرویو میں ان ڈپلومیٹ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم برکس میں صرف آؤٹ آف کرٹسی ہیں, یہ برکس ایک وینچر ہے آف چائنا اینڈ رشیا, اور ویسٹ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم برکس میں ہیں. تو ابھی تک برکس اپنی کوئی کرنسی لے کر نہیں آیا, اور ہم اس کا ایک بہت بڑا روڈ بلاک ہے جو بھی اس کی اینٹی ویسٹرن پالیسیز ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ بہت نیگیٹو ہے, برکس کی ایسی کوئی اینٹی ویسٹرن پالیسی نہیں ہے. برکس جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کی بات کرتا ہے, اپنی کرنسی انہوں نے اپنی بات صحیح, بالکل ٹھیک. ڈومیسٹک کرنسی ہے, اس میں ہمارے ہم ڈیٹیل میں جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جو مختصر جواب یہ ہے کہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جس بھی چاہے یہ کوڈ میں ہے یا چاہے برکس میں ہے, ایس سی او میں ہے, یہ جہاں بھی ہیں یہ صرف وہاں پہ اسپوائلر کے طور پہ ہے. اب یہ ایس سی او میں ہے تو وہاں پہ بھی یہ بیٹھ کر خاص طور پہ پاکستان سے ہر چیز کو بائیلیٹرل کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کے ایجنڈا پہ ہے کہ چیزوں کو بائیلیٹرل مت کریں, یہاں پہ براڈر ریجن کی بات کریں. برکس کو یہ منتیں کرنے پہ آ گئے ہیں کہ اگلا برکس کی پریزیڈنسی ان کو مل جائے, اور اس میں مودی صاحب وہاں پہ ریو میں کہہ کے آئے ہیں کہ جو پچھلا برکس کا سمٹ تھا کہ اگلا جو برکس ہوگا اور اگر ہمیں اس کی پریزیڈنسی ملتی ہے تو ہم اس کو G20 سے الائن کر دیں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ G20 جو ہے اس کی ہی وجہ سے تو برکس بنایا گیا ہے, جو G20 میں ہو رہا ہے وہی تو نہیں ہونا ہے, تو کچھ اور ہونا ہے. تو برکس کا ایجنڈا ہی ڈفرینٹ ہے, G20 نہیں ہے. تو وہ آپ اس کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ وہ برکس کو G20 پہ الائن کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ میں آج مجھے پتا چلا ہے کہ وہ سی پی ٹی پی ٹی کے بھی ممبر بننا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف نو ریزن. اور اس کی ریزن ایک اینالسٹ بتا رہے تھے کہ چونکہ چائنا کو شاید وہ ممبرشپ میں کوئی انٹرسٹ ہو تو ہمیں چائنا سے پہلے اس کا ممبر بن جانا چاہیے.
تو یہ ایسے ہے جیسے محلے کی جو کٹی پارٹیز ہوتی ہیں کہ یہاں بھی چلے جانا چاہیے، وہاں بھی چلے جانا چاہیے، وہاں بھی چلے جانا چاہیے، اور کمیٹی کہیں نہیں رکھنی چاہیے، صحیح بس چائے پی کے تو آ جانا چاہیے۔ یہ تو جی آپ کا بالکل آپ نے ٹھیک بہت پوائنٹ پہ یہ کہا کہ، اور یہ ہمارا بہت عرصے سے ہائپوتھیسز ہے، اور اب اس کے فیکٹس بھی سامنے آ گئے ہیں، جب ان کے سینئر پرسنل جو ہیں وہ منہ سے یہ ماننا شروع ہو گئے، اور پھر جب ان کی غربت اور حشر بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کی ہپوکریسی اور آپ کا ایک کھوکھلا قسم کا نیریٹو جو ہے، جو کہ آپ نے انٹرنلائز کر لیا ہے، جس کی بیس کوئی نہیں ہے، جو کہ فلوٹ کر رہا ہے، وہ برسٹ ہو گیا ہے۔ اس میں کسی اور کو کوئی بہت محنت بھی نہیں کرنی پڑی، ہم تو اپنے کورس پہ چل رہے ہیں، ہم تو اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں، ہم تو اپنی جو ہماری مائل سٹونز ہیں ہم تو ان کو اچیو کر رہے ہیں، آپ ہمارے ٹارگٹ پہ یا آپ ہمارے اس پہ نہیں ہیں، ہمارے اپنے مائل سٹونز ہیں حیثیت پاکستانی اور پاکستان، ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اچیو کر رہے ہیں، اور بہت حوصلے کے ساتھ، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑی اپنی نیشنل پرائیڈ کے ساتھ، اور بہت زیادہ تہذیب کے ساتھ، خاص طور پہ بالکل ٹھیک ہے، ایک ذمہ دار ریاست کی طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کا، جی آر بلوچ صاحب آپ کا، بابر گورسی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ ایک اہم موضوع تھا۔ دوسری طرف اب ظاہر ہے محکمہ موسمیات نے ایک نیا الرٹ بھی جاری کیا ہے، اور پنجاب میں بھی کلاؤڈ برسٹ کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ تمام جو محکمے ہیں، جو ادارے ہیں، وہ بھی الرٹ ہیں۔ دوسری طرف جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں امدادی کارروائیاں اور ریلیف کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ مختلف تنظیمیں، ادارے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور پاکستان کی فوج وہاں پر بھرپور کام کر رہی ہے تاکہ وہاں پر جلد از جلد بحالی ہو سکے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔